उनकी तारीफ हो कि खूब भला और उसकी शफकत अब्दिया मसीह यीशु के मुबारक जलाली और पुरफजल नाम में आप सब बहन भाइयों, बेटों बेटियों, खुदा के खादमों और खादमाओं को मेरी तरफ से इस्लाम। खुदावंद आपको बरकत दे और आप पर अपना चेहरा जलवागर फरमाए और आप खुदावंद की पहचान में उसकी हिकमत और मुकाशफे की रूह में चलते रहें और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, आप मेरे साथ मिलकर मुकाशफा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हमने 21वें बाब के पहले पार्ट को यानी पहली 8 आयात को हम सीख चुके हैं। आज हम मुकाशफा की किताब उसके 21वें बाब का जो सेकंड पार्ट है 9वीं से लेकर 27वीं आयत तक हम उस पर गौर करेंगे और खुदा के कलाम को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। आइए प्यारे अज़ीज़ों, अब हम मुकाशफा की किताब 21वें बाब की 9वीं से लेकर 27वीं आयत तक की तलावत करते हैं और फिर इन आयात पर गौर करते हैं। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। और वो शहर चौकोर वाक़या हुआ और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उस की शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की सी थी और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानंद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की सी थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चिराग की, चौथी जमुर्द की, 5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फिरोजा की, 9वीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे और हर दरवाजा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानंद खालिस सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मुकद्दस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है। एक मरतबा फिर इस आयत को पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। और लोग कौमों की शान और शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। आमीन, हालेलुया।
پیارے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی پہلی جو 9 آیات تھیں اس میں مقدس یوحنا نے نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، اور اس دوسرے حصہ میں جہاں ہم 9ویں آیت سے شروع کرتے ہیں تو وہ 7 فرشتے جن کے پاس خدا کے قہر کے 7 پیالے تھے جو زمین پر الٹے گئے تھے، انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ مقدس یوحنا کو اسی رویا کے اسی باب کے دوسرے حصے میں اگلا منظر جو دکھاتا ہے، اور منظر دکھانے سے پہلے آ کر وہ ان سے بات کرتا ہے کہ میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں۔ آپ جانتے ہیں دلہن برہ کی بیوی جو یسوع کا بدن ہے وہ کلیسیا اور خدا کے لوگ ہیں۔ اور پھر 10ویں آیت میں وہ فرشتہ روح میں مقدس یوحنا کو ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے جاتا ہے، اور وہاں وہ کیا منظر دیکھتے ہیں کہ شہر مقدس نیا یروشلم جو ہے وہ آسمان سے خدا کے پاس سے اترتا ہوا دکھایا جاتا ہے، اور اس میں خدا کا جلال ہے، اور اس کی چمک اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی چمک ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے جس چمک کو ہم وہاں پر دیکھیں گے، کیونکہ خدا کے جلال کی چمک کیا ہی خوشنما اور کیا ہی ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، ہم اسے اپنے ان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے جس کو مقدس یوحنا نے رویا میں دیکھا۔ اور وہ چمک ایسی ہے کہ جیسے یشب جو ایک بہت نہایت قیمتی پتھر ہے، اور بلور کی طرح شفاف چمک جس میں کوئی چھوٹا سا داغ یا دھبا یا کچھ بھی سپاٹ نہیں ہے، ویسی چمک نظر آ رہی ہے۔ اب پیارے عزیزو، یہ شہر جو ہے جس کو مقدس یوحنا رویا میں دیکھتے ہیں، اس کی جو چاروں طرف دیوار ہے اس کا متعلق بتایا گیا کہ وہ بہت بلند و بالا ہے۔ کوئی اس کی پیمائش نہیں بتائی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ بہت بلند و بالا اس کی دیوار ہے چاروں طرف، اور اس کے 12 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ موجود ہے حفاظت کے لیے، نگہبانی کے لیے، پہرہ داری کے لیے۔ اور 12 دروازے جو ہیں وہ 3 دروازے شمال کی طرف ہے، 3 مشرق کی طرف، 3 مغرب کی طرف، اور 3 جنوب کی طرف۔ اور یہ وہ ڈیزائن ہمیں نظر آتا ہے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 مغرب کی طرف، 3 مشرق کی طرف، 3 جنوب کی طرف۔ جب قوم بنی اسرائیل کو خدا ملک مصر میں سے نکال کر لا رہا تھا تو ان کے ڈیرے جب وہ ایک جگہ پڑاؤ کرتے تھے تو ہر ایک قبیلے کا اپنا ایک جھنڈا تھا، اور خدا نے مقرر کیا تھا، سکھایا تھا مقدس موسیٰ کو کہ 3 قبیلے جو ہیں وہ مشرق کی طرف اپنا رخ رکھیں اور اپنا جھنڈے کھڑے کریں، اور 3 قبیلے مغرب کی طرف، اور 3 قبیلے شمال کی طرف، اور 3 قبیلے جنوب کی طرف، اور اسی طرح ترتیب سے وہ رہیں۔ اور جب انہیں چلنے کے لیے کہا جائے تو اسی طرح 3 کر کے قبیلے نکلیں، اور پھر پورا جتھا جو ہے نا وہ اگلے جگہ پہنچے، چل کر جائے۔ تو جب تک انہیں ایک جگہ پر رکنا ہوتا تھا، اسی طرح پورا قوم بنی اسرائیل کا جو جتھا تھا وہ 3 قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک سمت کی طرف ان کے جھنڈے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ پڑاؤ کرتے تھے، اس طرح سے چھاونیاں بنا کر رہتے تھے جب انہیں رکنا ہوتا تھا کسی جگہ۔ کئی دفعہ وہ بہت دیر تک بھی انہیں کئی جگہ کسی ایک جگہ رکنا پڑتا تھا، جب تک کہ خدا طے نہیں کرتا تھا کہ آگے بڑھنا ہے۔
اگر آپ اس کا احوال پڑھنا چاہیں تو پھر آپ کو گنتی کی کتاب اس کے دوسرے باب کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح خدا قوم بنی اسرائیل کی چھاؤنیوں کو جب وہ ان کو لے کر آ رہا تھا بیابان میں، ان کو خدا نے ترتیب سکھائی کہ اس طرح سے تم نے بیٹھنا ہے، رہنا ہے کسی جگہ۔ تو اسی طرح کی ترتیب ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں اس مقدس شہر یروشلم کی نظر آتی ہے جو آسمان سے خدا کے لوگوں کے لیے اتر رہا ہے۔ اس کے 3 دروازے مشرق کی طرف ہے، 3 مغرب کی طرف، 3 شمال کی طرف، 3 جنوب کی طرف، اور ہر دروازے پہ ایک ایک فرشتہ موجود ہے، اور ہر دروازے پر جو ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی ہر دروازہ ایک قبیلے کے نام سے مخصوص کیا گیا ہے۔ اور پھر اس شہر کی جو چاروں طرف دیوار ہے، شہر پناہ جس کو کہا گیا ہے، اس کی 12 بنیادیں ہیں، 12 فاؤنڈیشنز ہیں، 12 فاؤنڈیشنز ہیں، اور اتنا مضبوط ہے۔ 12 بنیادیں کیوں رکھی گئی ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ خدا اس شہر کو، جو خدا کی تخلیق کی بہترین عکاسی ہو سکتی ہے، وہ اس شہر میں آپ کو نظر آتی ہے۔ دیکھیں، بادشاہ جب اپنے لیے کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کی شان، اس کی شوکت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے معیار کے مطابق ایک شہر تعمیر کیا ہے، اس لیے اس شہر کی شان و شوکت ہم عام لفظوں میں صحیح طرح بیان نہیں کر سکتے۔ جتنا کچھ یہاں پر بتایا گیا ہے وہ بہت کم مجھے محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم اسے دیکھیں گے تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ خدا نے ہم سے کس قدر پیار کیا، اور اس قدر شاندار چیز جو خدا کے اپنے جاہ جلال اور اس کی قدرت اور اس کے رتبے کے مطابق ہے، اسی طرح اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ جب کوئی دنیا کا بہت امیر آدمی اپنے خاندان کے لیے کوئی گھر بناتا ہے تو اس کو اپنی استعداد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس گھر کو خوبصورت اور شاندار بنانے کی کوشش کرتا ہے، جتنا اس کے پاس ہو سکتا ہے اتنا ہی وہ کرتا ہے۔ تو خدا جو لامحدود قدرت کا مالک ہے، جس سے بڑا کوئی بادشاہ ہو نہیں سکتا، جس کی سلطنت ابدی ہے، جس کے خزانے کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی الہی قدرت کا کوئی میچ نہیں ہے، وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو گھر بنا رہا ہے، اس کی شان و شوکت وہ اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق اس شہر کو اس نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ہم جتنے بھی خدا کی تعریف کریں، جتنا بھی خدا کا شکر کریں کہ وہ کس قدر ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے سے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ ہاللیلویہ! خدا نے ہمارے لیے ایک بہترین شہر تیار کر کے رکھا ہے جہاں ہمیں جا کر بسنا ہے ابدیت میں، ہمیشہ کے لیے وہ ہمارا گھر ہوگا۔ کوئی ہمیں وہاں سے نکال نہیں سکے گا، وہاں کوئی آنچ ہم پر نہیں آئے گی، کوئی مصیبت کبھی ہمیں یاد بھی نہ رہے گی، کیونکہ خدا ہماری آنکھوں کے سب آنسو پوंچھ چکا ہوگا، اور ہمیں ہماری پرانی پہلی زندگی کی کوئی پرانی یاد کبھی نہیں وہاں پر آئے گی۔ اب اس شہر کی شہر پناہ جو ہے، یعنی دیوار جو ہے، جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس کی 12 بنیادیں ہیں، اور ان 12 بنیادوں پر 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی خدا کا بنایا ہوا گھر جو ہے، اس میں خدا کے اولین رسولوں نے، یسوع ناصری کے چنے ہوئے اولین رسولوں نے جو اپنی زندگی داؤ پر لگائی، اور اس کلام کو، اس نجات کے پیغام کو، اس زندگی کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے جو بنیاد انہوں نے رکھی، اپنے خون سے، اپنے لہو سے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر، سختیاں اٹھا کر، دکھ اٹھا کر، اس لیے خدا نے ان کی
ان کاوشوں اور خدا کے لیے اس خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس آسمانی یروشلم شہر کی جو بنیادیں ہیں ان پر ان 12 رسولوں کے نام لکھے ہیں۔ ہر رسول کے نام سے ایک بنیاد مقرر کی گئی ہے اس شہر کی، اور یہ ان کے اس رتبے کا اعتراف ہے جو خدا ان کو اجر کے طور پر دے رہا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے گفٹ ہے کہ خدا کے اس شہر کے جو آسمانی یروشلم ہے اس میں ان رسولوں کو جو عزت ملی ہے، جو رتبہ ملا ہے، یہ اس کا اعتراف ہے۔ اب ایک اور بات پر غور کریں گے کہ یسوع ناصری کے 12 رسولوں میں سے ایک رسول جو تھا جس نے یسوع کو پکڑوایا، یہودا اسکریوتی، وہ خارج ہو گیا 12 رسولوں میں سے، اور پھر اس کی جگہ ہم اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ پطرس نے جب وہ آسمانی اس برکت کا یعنی خدا کے پاک روح کا انتظار کر رہے تھے، یسوع کے کہنے کے مطابق، اور دعا میں شریک تھے اور رفاقت رکھی ہوئی تھے 120 لوگوں کی جماعت میں، تو ایک دن اسی انتظار کرتے کرتے پطرس نے کھڑے ہو کر سجیشن دی کہ ہم 12ویں رسول کو چن لیں۔ تو وہاں پر انہوں نے شاگردوں نے جو 120 کی جماعت تھی، 2 مستند لوگوں کو جن پر سب کا اتفاق تھا، 2 لوگوں کو پیش کیا، اور ان میں سے ایک جو چنا گیا وہ متیہ تھا جس نے یسوع کو دفنایا بھی تھا، جو بہت امیر شخص تھا، بہت روب اور دبدبے والا شخص تھا، اور اس کو چنا گیا، لیکن وہ شروع ہی سے یسوع کا فالوور تھا، یسوع کا شاگرد تھا، 12 رسولوں میں شامل نہیں تھا، یسوع کا شاگرد تھا، اور اپنے روپے پیسے سے وہ یسوع کی خدمت کرنے والا شخص تھا۔ اور یہ بات ہمیں یسوع کی تدفین کے وقت بھی نظر آتی ہے کہ اس نے پیلاطس سے جا کر یسوع کی لاش بڑی جرات سے مانگی تھی، اور شاگردوں کے پاس اس وقت، سمجھ لیں اس پوائنٹ کو، بہت ضروری بات میں آپ کو طرف دھیان دلوا رہا ہوں کہ اس وقت ابھی روح القدس نازل نہیں ہوا تھا، روح القدس کے نازل ہونے میں تھوڑا ٹائم باقی تھا، وہ انتظار کر رہے تھے اسی گھر میں، یروشلم میں، کہ روح القدس نازل ہوگا ایک دن ہم پر، تو پھر ہم خدمت کا آغاز کریں گے جیسے یسوع نے حکم دیا تھا۔ تو روح القدس کے نازل ہونے سے پہلے اس گھر میں انہوں نے اپنی طرف سے کرہ ڈال کر ان 2 شخصوں میں سے سوچا کہ خدا کسے چنتا، تو کرہ متیاس کے نام کا نکلا تھا۔ اور یہاں پر پیارے عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ خدا پر ایمان رکھنے والے خدا کے لوگوں نے بائبل مقدس میں یہ آخری دفعہ کرہ ڈال کر کوئی کام کیا تھا، یعنی ٹاس کرتے ہیں ہم کسی چیز کے لیے، پرچی ڈالتے ہیں اور جس کا نام نکلے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اکثر کمیٹی ڈالتے وقت کمیٹیاں ایسے نکالی جاتی ہیں، تو اسی طرح کرہ ڈال کر انہوں نے سلیکٹ کیا تھا متیاس کو، جس کے متعلق انجیل مقدس میں اس کے کارناموں، اس کاموں کا زیادہ بیان تو نہیں ہے، لیکن یقیناً اس نے بہت کام کیا ہوگا انجیل کی بشارت کے لیے، اور وہ شہید بھی ہوا ہوگا یسوع کے نام اور کلام کے لیے، کیونکہ اس دور کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو کر کلام کی فرمانبرداری میں استعمال ہوئے، سوائے مقدس یوحنا کے جو مکاشفہ کی کتاب کو لکھنے والا رسول ہے، ان 12 رسولوں میں سے واحد رسول ہے جو شہید نہیں ہوئے، بلکہ طبعی موت سے ان کی زندگی کا، زمین پر زندگی کا اختتام ہوا تھا۔ اب خدا کے کلام کے جو اسکالرز ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسولوں کی جماعت کو روح القدس کے نازل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا 12ویں شاگرد کی سلیکشن کے لیے۔ انہوں نے تھوڑی جلدی دکھا کر کرہ ڈال کر ایک شخص کو چنا، جس کا ریکارڈ انجیل مقدس میں موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ کلام خدا ہر طرح کے اعمال کو بتاتا ہے، ہم اسے ایک ان کا برا فعل نہیں کہتے، مگر خدا کے کلام کے کچھ اسکالرز ایسا سوچتے ہیں کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا ضرور
12ویں رسول کی سلیکشن کے لیے یروشلم میں جب وہ موجود تھے کہ جب تک روح القدس نازل نہیں ہو جاتا ہم پر، ہم دوسرا مددگار نہیں آ جاتا تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہمیں کوئی ہدایت دے، تو اس وقت ہم 12ویں رسول کا چناؤ کریں گے، مگر انہوں نے خود سے ہی پہلے کر لیا۔ اس لیے بہت سے بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو بہترین چوائس تھی وہ فیوچر میں آنے والا پولس رسول تھا، 12ویں رسول کی جگہ جس کو چنا جانا تھا روح القدس کی طرف سے، اس لیے کہ یسوع ناصری دمشق کی راہ پر خود اسے جا کر ملتے اور چنتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کی زندگی کہ اس نے کس طرح سے انجیل کی منادی کے لیے ایسے کام کیے، اور اتنا زیادہ خدا نے اس سے کام لیا، اور کتنی اس نے دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں اور اذیتیں اٹھائیں خدا کے کلام کو پھیلانے میں، اور خدا کے کلام کو، انجیل کے پیغام کو آگے بڑھانے میں اس کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ اور اس لیے خدا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو 12واں رسول ہوگا جس کا نام اس شہر کی 12 بنیادوں میں شامل ہوگا وہ پولس رسول ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لیے یہ بات بحث کرنے کی بات ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو آپ اس کو پسند کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات چونکہ ایسی نہیں ہے جس سے ہماری نجات کا کوئی تعلق ہے کہ کون سا وہ 12واں رسول ہوگا، آیا وہ شاگردوں کا چنا ہوا متیہ ہوگا یا یسوع ناصری جس نے خود جس رسول کو چنا بعد میں پولس رسول، وہ ہوگا 12واں رسول۔ تو یہ جب ہم آسمان پر خدا کے ساتھ ہوں گے، اس شہر میں جا کر ہم بسیں گے، تو اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا رسول ہے 12واں جو فٹ ہوا ہے 11 شاگردوں کے ساتھ، وہ متیہ ہے یا پولس رسول۔ یہ فیوچر میں ہمیں خود پتہ چل جائے گا اس بات کا۔ تو ابھی صرف ہم اس پوائنٹ پر غور کر سکتے ہیں۔ اس لیے آخری دفعہ روح القدس کے نازل ہونے سے پہلے کرہ ڈال کر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا، اور پھر روح القدس کے نازل ہونے کے بعد کلیسیا نے کبھی کرہ ڈال کر کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پر آپ غور کریں اور خدا ان سے مدد مانگیں کہ ہم سب جو ہے وہ ہمیشہ روح القدس کی فرمانبرداری کریں، روح القدس کی ہدایت کے مطابق چلیں تو بہتر ہوگا۔ اپنے فیصلے اگر روح القدس ہمیں ہدایت دے تو روح القدس سے مشورہ ہی کرنا ضروری ہوگا۔ آئیے پیارے عزیزو، اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں 12 کے نمبر پر۔ یہ جو 12 کا ہندسہ آپ جانتے ہیں کہ بہت اہم ہندسہ ہے خدا کے کلام میں، اور یہ خدا کی قدرت اور اختیار کو بھی ظاہر کرنے والا نمبر ہے، اور یہ وہ نمبر ہے جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ یہ قوم کے پورا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے۔ اور پھر یہی ہندسہ جو ہے وہ جو گورنمنٹل فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، یعنی حکومتی بنیادیں جو ہیں، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو کہ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں 12 بنیادیں ہیں، اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ کلیسیا جو ہے، خدا کے لوگ جو ہیں، ان کو خدا استعمال کرے گا اپنے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ گورنمنٹل فاؤنڈیشنز یعنی حکومتی بنیادوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو 12 کا ہندسہ بہت اہم ہندسہ ہے، اور یہ کلام خدا میں مقدس جو نمبرز ہیں ان میں آتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور یسوع نے بھی اپنے 12 شاگرد چنے، ہر قبیلے کے لیے ایک شاگرد۔ اور پھر یسوع نے اپنے شاگردوں کو متی کی انجیل میں یہ بھی کہا کہ جب میں اپنے جلال میں واپس آؤں گا تو تم میرے جو 12 رسول ہو، تم 12 تختوں پر بیٹھ کر قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ تو 12 کا ہندسہ بہت اہم ہے، اور یہاں اس شہر کے 12 دروازے رکھے گئے ہیں، 12 فرشتے ان پر بٹھائے گئے ہیں ان کی نگہبانی کے لیے، اور پھر 12 ہی اس کی بنیادیں ہیں۔ اور
12 یسوع کے رسولوں کے نام ان بنیادوں پر لکھے ہوئے ہیں، اور 12 ہی قیمتی پتھر خدا نے بنائے ہیں۔ قیمتی ترین پتھر جو ہیں خدا نے بنائے وہ 12 ہیں، اور ہر جو بنیاد ہے وہ ایک 12 کی قیمتی پتھروں میں سے ایک پتھر کی ہوگی، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا رسول کا نام۔ ہر ایک بنیاد کے اوپر ایک رسول کا نام لکھا ہوگا۔ اب وہی فرشتہ جو مقدس یوحنا کو لے کر آیا تھا، جو ان 7 قہر کے پیالے الٹے جانے والوں میں سے ایک فرشتہ تھا، جن کے پاس قہر کے 7 پیالے تھے، وہی فرشتہ، انہی میں سے ایک فرشتہ مقدس یوحنا کو آ کر کہہ رہا تھا چلا میں تجھے برا کی دلہن دکھاؤں، اور پھر اس نے آ کر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے اترتے دکھایا۔ اور اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہی فرشتہ مقدس یوحنا دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو اس کے پاس اس شہر کو ناپنے کے لیے ایک سونے کا گز ہے، اور پھر مقدس یوحنا کو بتایا گیا کہ یہ شہر چوکور ہے، چاروں طرف سے ایک ہی اس کی چوڑائی ہے، ایک ہی لمبائی ہے، اور ایک ہی اونچائی ہے۔ جو جیومیٹری کو پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں، ریاضی کو سمجھتے ہیں، اس کو ہم چوکور یعنی اسکوائر کہتے ہیں انگلش میں۔ یہ اسکوائر ٹائپ شہر ہے، چاروں طرف سے ایک ہی جتنی اس کی لمبائی ہے، ایک ہی جتنی چوڑائی ہے، اور ایک ہی جتنی اس کی اونچائی ہے۔ تو یہ چوکور واقع ہوا ہے یہ شہر، اور وہ فرشتہ جس کے پاس گز ہے، جو مقدس یوحنا سے بات کر رہا تھا، اس نے اس کو ناپا مقدس یوحنا کے سامنے، اور 12,000 فرلانگ۔ آپ جانتے ہیں کہ فرلانگ ایک جو ہم قدم اٹھاتے ہیں، لمبا ترین قدم، جب تھوڑا سا ہم جمپ لے کے قدم اٹھاتے تو اس کو ایک فرلانگ کہتے ہیں، جو 1 میٹر سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہماری جو فرلانگ ہوتی ہے۔ تو فرلانگوں کے حساب سے اس نے ناپا، اور وہ 12,000 فرلانگ اس کی پیمائش نکلی، یعنی ایک سائیڈ سے 12,000 فرلانگ۔ اب 4 سائیڈیں ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو ایک سائیڈ سے 12,000 فرلانگ، دوسری سائیڈ سے 12,000 فرلانگ، تیسری سائیڈ سے 12,000 فرلانگ، اور چوتھی سائیڈ سے 12,000 فرلانگ، اور پھر اتنی ہی اونچائی اس کی 12,000 فرلانگ کی۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اگر اس کو آدمی کی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا جائے تو 144 ہاتھ۔ اب یہ ہمارے لیے جنا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا کہ یہاں پر آدمی اور فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 ہاتھ نکلا، تو 12 کو 12 سے ضرب دی جائے تو 144 بنتے ہیں۔ اب یہ جو 12,000 فرلانگ ہے، اس کو اگر کلومیٹرز میں کنورٹ کیا جائے یا میلوں میں کنورٹ کیا جائے تو پھر یہ کتنا بنتا ہے؟ اگر 12,000 فرلانگ جو ہے اس کو مائلز میں یعنی میلوں میں کنورٹ کیا جائے، جو شروع میں ہم 70s میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت چیزیں میلوں میں ہوتی تھی، بعد میں تھوڑی دیر بعد کلومیٹر شروع ہو گئے۔ تو جہاں پر انگلش ٹیچنگ سسٹم ہوگا، یا انگلینڈ کی ابھی بھی گورنمنٹ جہاں پر ہوگی، برٹش گورنمنٹ جہاں پر بھی ہوگی، وہاں پر مائلز میں چیزوں کو ناپا جاتا ہے۔ اگر آپ انگلینڈ جائیں تو وہاں پر کلومیٹر نہیں چلتا، وہاں پر مائلز چلتے ہیں، 10 مائلز، 12 مائلز، 20 مائلز، تو اس طرح سے وہاں پر بتایا جاتا ہے اتنی دور ہے فلاں جگہ۔ لیکن جدید دور میں پوری دنیا میں اس کو مائلز کی بجائے کلومیٹرز میں بدل دیا گیا۔ تو اگر 12,000 فرلانگ ہے تو میلوں میں یعنی مائلز میں انگلش میں وہ 15,000 میل ایک جانب، پھر دوسری جانب 15,000 میل، پھر تیسری جانب 15,000 میل، اور پھر چوتھی جانب 15,000 میل، اسی طرح اونچائی بھی 15,000 میل۔ اور اگر اس کو کلومیٹرز میں تبدیل کیا جائے تو تقریباً 24,000 کلومیٹرز
ایک سائڈ سے 24,000 کلومیٹر، دوسری سائڈ 24,000 کلومیٹر، تیسری سائڈ اور 24,000 کلومیٹر، چوتھی سائڈ اور اتنی ہی چوڑائی اونچائی اس کی. تو میتھ کو جو سمجھنے والے ہیں، لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی، اس طرح سے آپ اس کو کیوبک میٹرز میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا یہ چوکور شہر ہے. تو خدا کے خادم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بہت بڑی اونچی اونچی منزلیں ہوں گی، کئی منزلیں ہوں گی وہاں کی آبادی کے رہنے کے لیے، جن کو اس میں بسایا جائے گا. چوکور ہے اور اتنی اس کی اونچائی ہے. تو جیسے بہت سے فلورز ہوتے ہیں، شاید اس شہر کے بہت سے فلورز ہوں گے. یعنی کلومیٹرز میں اگر آپ حساب لگائیں تو 24,000 کلومیٹر لمبا، 24,000 کلومیٹر چوڑا اور 24,000 کلومیٹر اونچا یہ شہر ہوگا. اور خدا کے ایک بہت بڑے خادم جس کا نام ہنری مورس ہے، جو سن 2006 میں خدا ان کے پاس چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا. وہ سول انجینئر کی ڈگری تھی ان کے پاس، اور وہ امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں ڈین آف سائنس بھی تھے. تو بہت قابل آدمی تھے، اور ان کو بہت سے لوگ جو ماڈرن سائنس ہے اس کا باپ بھی سمجھتے ہیں. 60s میں 70s میں جو انہوں نے کام کیا اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ان کے کام کو. تو وہ خدا کے خادم بھی بنے، اپولوجیٹک منسٹر بھی بنے. تو انہوں نے حساب لگایا اور کیلکولیٹ کیا تمام زمانوں کے حساب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس شہر کو جس طرح کا اس کا بتایا جا رہا ہے، چوکور شہر ہے، 24,000 کلومیٹر یا 15,000 میل لمبا اور چوڑا اور اتنا ہی اونچا، تو اس میں اگر سب زمانوں کے حساب سے تھوڑے تھوڑے لوگ بھی اگر خدا کے ساتھ چلنے والے کاؤنٹ کیے جائیں، جب سے آدم کو باغ عدن سے نکالا، تو 6,000 سال میں کم از کم اگر 100 ارب لوگ بھی ایماندار بچائے گئے ہیں جو جا کر اس شہر میں رہیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حساب سے بھی اس شہر میں ایک ایک شخص کو جو گھر ملے گا وہ 75 ایکڑ کا ہوگا. اور اس کا اندازہ یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ جو چاند ہمیں زمین سے نظر آتا ہے یہ اس کے سائز کا ایک شہر ہے. یعنی آج اگر آپ دیکھیں تو آج اس وقت روئے زمین پر 7 سے 8 ارب کے درمیان میں رفلی کہا جاتا ہے کہ آبادی موجود ہے روئے زمین پر اس وقت. تو اگر 7 یا 8 ارب لوگ اتنے زیادہ ہیں تو 100 ارب لوگوں کے آسانی سے اس شہر میں رہنے کی گنجائش موجود ہے. اب وہ جو 12 بنیادیں ہیں وہ 12 پتھروں کے حساب سے ہیں، جو 12 قیمتی پتھر خدا نے بنائے ہیں اپنی قدرت سے، اپنی تخلیقی قدرت سے. اور اس کی جو شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہے. اور اس کی 12 بنیادیں جو ہے ہر طرح کے جواہر سے آراستہ. پہلی بنیاد جو ہے یشب کی ہے، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سونگے سنبلی کی، اور 12ویں یاقوت کی. اور یہ جو 12 کے 12 پتھر ہیں ان کا خاص رنگ ہے. اس طرح یہ 12 کی 12 جو بنیادیں ہیں یہ خاص جو ان 12 قیمتی پتھروں کے جو رنگ ہے اس طرح کی رنگین بنیادیں ہیں، اور یہ بہت رنگین شہر ہے. اب خدا کے چہرہ کا جو نور ہے اس میں سے ملینز آف لائٹس نکلتی ہیں. آج آپ اور میں تو صرف چند ایک رنگوں کو جانتے ہیں، لیکن خدا کے چہرے کی کرنوں سے جو نور نکلتا ہے وہ ملینز آف قسم کی جو رنگ ہیں وہ خدا کے فرشتوں نے، خدا کے لوگوں نے، جن کو خدا نے ایسا نظارہ، ایسا جلال دکھایا اپنا، انہوں نے دیکھے ہیں. تو در حقیقت یہ شہر بہت رنگین شہر ہے. ہم اس کی قدرت، اس کے زور، اس کے جلال کو
पूरी तरह यहाँ बयान नहीं कर सकते। और हर दरवाज़ा जो है वो 12 कीमती मोती भी खुदा ने दुनिया में बनाए हैं। हर दरवाज़ा जो है एक कीमती जो मोती होता है, कीमती तरीन मोती जो इस कायनात में मौजूद है, उनका बना हुआ एक दरवाज़ा है। हर दरवाज़ा जो है वो कि एक कीमती मोती का बना हुआ है। और शहर की जो सड़क है शफाफ शीशे की मानद खालिस सोने की है। यहाँ पर देखें, हम सोने के लिए, इन कीमती चीज़ों के लिए जिससे ये शहर तामीर किया गया, इसके लिए लोग लड़ते मरते कत्लो गारत करते हैं और इन चीज़ों के पीछे पागल हो जाते हैं। लेकिन खुदा ने अपने लोगों के लिए रहने के लिए जो शहर बनाया है, तामीर किया है, वहाँ सोने की सड़कों पर आप फिरेंगे। लिहाजा यहाँ पर लोग सोने को सर पर उठाकर फिरते हैं, वहाँ खुदा आपके कदमों में सोने को डाल देगा। और ऐसा सोना खालिस जैसा कभी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। और अब इस शहर में बताया जाता है 22वीं आयत में, कोई मकदस नहीं है, कोई मंदिर नहीं बना हुआ, कोई इबादत गाह नहीं बनी हुई, क्योंकि वहाँ इबादत गाह बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा खुद उस शहर का मकदस है। वो उसकी खुद हुजूरी, खुदा का जलाल वहाँ होगा, खुदा के चेहरे की किरणों का नूर वहाँ होगा। और ये शहर खुद ही खुदा का मकदस है। और उस शहर में इसलिए सूरज और चांद की रोशनी की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर रात नहीं होगी। और जो खुदा का जलाल है उसने उस शहर को रोशन कर रखा है, खुदा के चेहरे की किरणों के नूर ने उस शहर को रोशन कर रखा है। और फिर बर्रा जो है वो उस शहर का खुद चिराग है। खुदा का बर्रा यीशु नासरी जो है वही उस शहर का जो है ना खुद लाइट है, रोशनी है। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और ज़मीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। अब यहाँ पर एक मरतबा फिर कौमों और बादशाहों का जिक्र किया गया। इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए खुदा के स्कॉलर्स ने बड़ी जो है ना इस पे सोचा है, मगर वो कहते हैं कि हम इस बात को सही तरह पूरी तौर से नहीं बयान कर सकते कि अब्दियत में एक मरतबा फिर हमें नज़र आते हैं कि कौमें होंगी और ज़मीन पर बादशाह होंगे। क्योंकि याद रखें कि जब अब्दियत शुरू हुई थी 1000 साल बादशाहत के बाद, एक नया आसमान और नई ज़मीन थी। पहली चीज़ें ख़त्म कर दी गई, एक नया आसमान और नई ज़मीन में खुदा अपने लोगों को लेकर चला गया। और चूंकि नया आसमान भी होगा, नई ज़मीन भी होगी, तो ज़मीन पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ज़मीन पर रखा जाएगा। और फिर उनकी कौमें होंगी, उनके अंदर बादशाह भी नज़र आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं। और वो क्या करेंगे? वो अपनी शान शौकत का सामान उस शहर के पास लाया करेंगे। यानी ये शहर एक अलग होगा, खुदा के ख़ास लोगों के लिए, खुदा की अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए होगा। और खुदा उनको उनमें बसाएगा। और फिर अब्दियत में जो लोग होंगे, लगता है उनकी भी नस्लें पैदा होंगी और वो उनके बादशाह भी होंगे। और वो फिर वहाँ चले फिरेंगे और अपनी शान शौकत का सामान उस शहर में लाया करेंगे। और लोग 26 में मिलेगा और लोग कौमों की शान शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है, झूठी बातें करता है, हरगिज़ दाखिल ना होगा। यानी उस शहर में पहुँचने के लिए, अब्दियत के उस शहर में जाने के लिए, कोई ऐसा शख्स जिसने कोई नापाक चीज़ या कोई घिनौना काम किया है या झूठी बातें करता है, वो हरगिज़ वहाँ पर दाखिल ना होगा। वहाँ पर नजात याफ्ता लोग ही जा सकेंगे, उस शहर में दाखिल होंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है आखिरी आयत में कि मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हैं, सिर्फ वही उस शहर में रहने का हक पाएंगे, उसकी शहरियत उनको दी जाएगी। अब्दियत में वही जाएंगे जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। तो अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं और हमेशा की जिंदगी पाने के हकदार बनने के लिए आप खुदा के उस दिए हुए कफारे पर ईमान लाते हैं जो यीशु मसीह की सूरत में आपके लिए दिया गया, जो खुदा का बर्रा है, जो आपके लिए कुर्बान हुआ, आप उसकी कुर्बानी पर ईमान लाते हैं, उसके बहाए हुए लहू
پر ایمان لاتے ہیں کہ اس لہو نے میرے گناہوں کو دھو دیا ہے، تو اس لہو سے جو ابدی عہد آپ کے ساتھ باندھا گیا ہے، وہ ابدی عہد آپ کو اس شہر میں جانے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور آپ خدا کے برہ کی کتاب میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ جب آپ نجات پا لیتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ پاتے ہیں، روح القدس آپ کو ملتا ہے، اور آپ پھر راست بازی کے کام کرتے ہوئے پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں، اور خداوند کی مرضی کے مطابق ہر روز بننے اور ڈھلنے کی طرف آپ کی سوچیں رہتی ہیں۔ تو پھر آپ اس طرح بنتے جاتے ہیں، اور یسوع کی آمد پر آپ کو جلالی بدن ملے گا، اور پھر آپ پہلے 1000 سالہ بادشاہ کا حصہ ہوں گے، اور بعد میں پھر آپ کیا ہوں گے؟ ابدیت میں چلے جائیں گے، اس نئے شہر میں جو آسمان سے اترے گا، وہاں پر کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو رکھا جائے گا۔ اس لیے پیارے عزیزو، یسوع کی آمد چونکہ بہت قریب ہے، یسوع جلد اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے کہ یسوع نے کلیسیا سے وعدہ کیا تھا۔ یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی پہلی 3 آیات میں اگر آپ ان کو پڑھ کر دیکھ لیں تو یسوع نے کہا تھا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں جہاں وہ لے جا کر آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ اگر آج آپ توبہ کر کے مسیح یسوع کے ساتھ اپنا رشتہ بناتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی پاتے ہیں، اور اقرار کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اور یسوع کے لہو سے دھلتے ہیں، اور نئی پیدائش کا تجربہ پاتے ہیں، اور روح القدس کو پا کر آپ پاکیزگی اور خدا کے خوف میں زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، اور خدا کے کلام کی جو باتیں آپ کو، جتنی بھی باتیں آپ کو پتہ ہیں، اس کے مطابق بنتے اور ڈھلتے چلے جاتے ہیں، تو آپ یقیناً یسوع کی آمد پر آپ کو خداوند اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ ابدیت میں شامل ہونے کے لائق بن جائیں گے۔ اس لیے پیارے عزیزو، وقت کم ہے، اگر کوئی اس پیغام کو سنتا ہے تو اس کے لیے موقع ہے کہ آج وہ ابدی زندگی پانے کے لیے مسیح مسیح پر ایمان لائے، اور یسوع کے بہائے ہوئے لہو سے اپنے گناہوں کو دھو کر فری میں اس نجات کو حاصل کرے، مفت میں نجات کو حاصل کرے، مفت میں راست باز ٹھہرنے کا حق پائے، اور خدا کے فرزند ہونے کا حق پائے، اور ہمیشہ کی زندگی کو پا لینے کے لائق بنے۔ اور زمین پر یہ جو تھوڑی سی زندگی، اس میں ہمیں اگر دکھ اٹھانے پڑے پاکیزگی میں چلنے کے لیے، خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے، تو یہ دکھ بہت کم ہے اس بڑی برکت کے لیے، اس بڑے جلال کے لیے جو خداوند ہمیں دے گا، کیونکہ ہم خداوند کے جلال کے اندر رہیں گے۔ خداوند کا جلال اس شہر کو روشن کرے گا جہاں ہمیں رکھا جائے گا۔ دیکھیں وہ شہر، اس کی شان و شوکت تو ہے ہی ہے، شفاف سونے کا وہ خالص بنا ہوا شہر ہے، اس کی بنیادیں قیمتی پتھروں سے بنائی گئی ہیں، دنیا کی قیمتی ترین جو چیزیں ہیں ان سے خدا نے اس شہر کو بنایا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے معمور کیے گئے ہیں، وہاں کھانے پینے کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، وہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہوگا، وہاں کوئی فوج نہیں ہوگی، وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہوگا، کوئی ایمبولینس نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی چغلی نہیں کرے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں ہوگا، سب خدا کی حضوری میں رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہوگی وہ ہے کہ خدا کا جلال اس جگہ موجود ہوگا، خدا کے چہرے کی کرنوں کے نور کے نیچے آپ رہیں گے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ خدا ان کے جلال کے اندر آپ جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ خدا کی حضوری میں رہنا سب سے بڑی بات ہے۔ وہ شہر کی جو خوبصورتی اور اس کی جو شان و شوکت وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ کہ خدا کا چہرہ وہاں پر آپ کے اوپر طلوع ہوگا، خدا کا برہ آپ کا چراغ ہوگا، آپ ان کی حضوری میں ان کے ساتھ رفاقت میں رہیں گے۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو آئیے اس کے لیے تیاری کریں اور اس کے مطابق بنتے اور ڈھلتے چلے جائیں، اور برہ کی کتاب حیات میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔